अय्यूबी को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इनके बारे में नहीं जानते होंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल के हमारे नौजवानों ने अपना हीरो फिल्मी सुपरस्टारों जैसे बड़े बड़े नामचीन लोगों को बना रखा है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और इसी वजह से वो अपने इस्लामी इतिहास के उन बड़े लोगों को भूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत तक देखिए। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की है, बहुत प्यारी वीडियो आज की है। आज की वीडियो है हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी। हम सब जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी वो शख्स थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फ़तेह किया था, यानी कि मस्जिद अक़सा। उसका नाम मस्जिद अक़सा भी है, बैतुल मुक़द्दस भी है। और बैतुल मुक़द्दस एक ऐसी जगह है जहाँ के 3 धर्म के मानने वाले अपना अपना हक जताते हैं, यानी कि मुसलमान, यहूदी और शिया। तो क्या है इसकी हकीकत, आइए जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की उनकी पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई जानते हैं कि जो मुसलमान तो उनको मानते ही हैं, लेकिन ईसाई लोग भी उनको बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा मर्तबा मान देते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी को। और सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत महान इंसान थे, बहुत अहम बादशाह भी थे, जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस तो जीता ही था, साथ ही साथ उन्हें ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो उनका इतिहास में आज भी नाम है और इंशाअल्लाह हमेशा नाम रहेगा। तो हमारे मुस्लिम नौजवानों को इनकी नकल उतारना चाहिए, इनके बताए हुए इस तरह से चलना चाहिए ताकि ये भी एक ऐसा काम करें जो दुनिया इन्हें भी याद रखे। तो चलिए आइए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इनके बारे में नहीं जानते होंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल के हमारे नौजवानों ने अपना हीरो फिल्मी सुपरस्टारों जैसे बड़े बड़े नामचीन लोगों को बना रखा है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और इसी वजह से वो अपने इस्लामी इतिहास के उन बड़े लोगों को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुसलमान पाए जाते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अक़सा, जिसे बैतुल मुक़द्दस के नाम से भी जानते हैं, वो दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है कि जिस जगह पर 3 धर्मों के मानने वाले लोग अपना अपना हक जताते हैं। यानी मस्जिद अक़सा एक ऐसी जगह है जिसको मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों ही मज़हब के लोग बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन मुसलमान लोग बैतुल मुक़द्दस को अपनी जान से भी ज़्यादा मानते और प्यार करते हैं। और बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम का दिल माना जाता है, और इसकी वजह यह है कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का पहला क़िबला है, यानी काबा शरीफ से पहले मुसलमान उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। यही वजह है कि इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है। यानी काबा शरीफ के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसी मस्जिद का है तो वो मस्जिद अक़सा यानी बैतुल मुक़द्दस है। और हमेशा से तीनों मज़हब के लोग इस पर अपना हक जताते आए हैं, और इसके लिए बहुत जंगें भी हुई हैं, और ये कभी यहूदियों के हाथ में रहा, कभी ईसाइयों के, और कभी मुसलमानों के हाथ में भी आया है। लेकिन अफसोस आज ये मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बहादुर योद्धा के बारे में कि जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था, यानी जीत लिया था, जिस शख्स को दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को जितनी इज्जत की निगाह से मुसलमान देखते हैं, उतनी ही इज्जत की निगाह से दूसरे मजहब के लोग, खास तौर से ईसाई लोग भी देखते हैं। हालांकि पूरी दुनिया ये अच्छी तरह से जानती है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से फतह किया था, यानी ईसाइयों से ही छीना था। लेकिन इसके बावजूद ऐसी क्या वजह है कि ईसाई लोग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते हैं? तो चलिए आज की वीडियो में हम इन सारी बातों को आसानी से समझते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश 1138 ईस्वी में हुई। आपका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अय्यूब था। आपकी हुकूमत को अय्यूबी हुकूमत के नाम से जाना जाता है। आपकी अगुवाई में आपकी फ़ौज ने बहुत सारे इलाकों को फतह किया, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लाम में इतनी ज़्यादा अहमियत देने की वजह यह है कि ये एक ऐसा योद्धा है जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से फतह किया था और उस पर मुसलमानों की हुकूमत कायम कर दी थी। ईसाइयों ने जब मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस को छीन लिया था तो मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए थे। बैतुल मुक़द्दस की कहानी शुरू होती है काफ़ी लंबे वक्त से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया था, यानी जीत लिया था, और उसके बाद तकरीबन 3 सदियों से ज़्यादा ये मुसलमानों के कब्ज़े में ही रहा। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे मुसलमान कमज़ोर पड़ने लगे। मुसलमान छोटे छोटे फ़िरक़ों में बंट गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस वक्त की जो मुसलमान हुकूमत थी वो कमज़ोर पड़ गई, और धीरे धीरे फ़िलिस्तीन और सीरिया जैसे इलाकों पर ईसाइयों ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। और आखिरकार सन 1099 में ईसाइयों ने मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस को छीन लिया। मुसलमानों के हाथों से जब बैतुल मुक़द्दस निकल गया और वहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत हो गई तो पूरी इस्लामिक दुनिया में मातम छा गई, क्योंकि यकीनन बैतुल मुक़द्दस को इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, या यूँ कहें तो बैतुल मुक़द्दस इस्लाम का एक दिल है। बस इसी वजह से हर मुसलमान परेशान था कि अब क्या होगा। ईसाइयों ने फ़िलिस्तीन में लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतों, किसी को नहीं छोड़ा, और हालत ऐसी हो गई कि पूरी फ़िलिस्तीन की ज़मीन मुसलमानों के खून से लाल हो गई। उसके बाद कई बार मुस्लिम बादशाहों ने बैतुल मुक़द्दस को फतह करने की कोशिश की, लेकिन लाखों कुर्बानियों के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिली।
آخرکار وقت بدلتا گیا اور پھر پیدائش ہوئی ایک ایسے شخص کی جس کا نام نور الدین زنگی تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ چاہے جو ہو جائے مجھے بیت المقدس کو جیتنا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا ممبر بنوایا تھا جو بیت المقدس کو جیتنے کے بعد وہ اس کے اندر رکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین زنگی کی فوج میں ایک ایسا سپاہی تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا۔ دھیرے دھیرے صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر بڑے سے بڑا پد حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ اور جب نور الدین زنگی کی وفات ہو گئی تو کوئی بھی ایسا قابل شخص نہیں تھا جو ان کی بادشاہت کو سنبھال سکے، اس لیے سبھی لوگوں نے رائے مشورہ کر کے سلطان زنگی کی پوری حکومت صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں دے دیا، اور اس طرح صلاح الدین ایوبی کو وہ موقع ملا جس کا وہ بہت لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کی بادشاہت سنبھالتے ہی اپنا ایک مقصد بنا لیا تھا، اور وہ مقصد تھا بیت المقدس کو فتح کرنا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی چیز چلتی رہتی تھی کہ کیسے ہم اپنے باپ داداؤں کی چھینی ہوئی چیز کو واپس لیں، اور سب سے بڑی حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو بادشاہت سونپی گئی تھی اس وقت ان کی عمر 21 سے 22 سال تھی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے قابل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو ایسے وقت میں بادشاہت سونپی گئی جس وقت مصر کے حالات بہت خراب تھے، مسلمان چھوٹے چھوٹے گروپ میں بنٹ چکے تھے، زناکاری اور شراب پینا بہت عام ہو چکا تھا۔ اب سلطان ایوبی کے سامنے بڑی بڑی چنوتیاں تھیں، جہاں ان کو بیت المقدس فتح کرنا تھا وہیں دوسری طرف اپنے معاشرے سے بری عادتوں کو یعنی شراب اور زنا کی برائیوں کو بھی ختم کرنا تھا۔ مصر کے حالات اس وقت اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور غدار کو پہچاننا بڑا مشکل تھا، کیونکہ وہاں پر ایک طرف عیسائی مسلمانوں کے بھیس میں گھس چکے تھے تو وہیں دوسری طرف عیسائیوں نے مسلمانوں کو پھوڑنے کے لیے اپنے جاسوس لگا رکھے تھے، اور اس وجہ سے اپنے اور بیگانے کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں عیسائی حکومت میں خوبصورت لڑکیاں اور شراب دونوں کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، یعنی اپنے سے طاقتور دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے شراب اور لڑکیوں کا سہارا لیا جاتا تھا۔ لیکن افسوس ان کی اس ناپاک سازش میں بہت سے مسلم حکمران پھنس چکے تھے۔ دوستو، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی اس ارادے کی خبر بھی مسلم غداروں کے ذریعے مصر سے فلسطین پہنچ گئی۔ لہٰذا جب بیت المقدس کے بارے میں عیسائی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی نام کا ایک طاقتور سپاہی پھر سے ان کی زمین پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو ان لوگوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی وہی چال چلی جو ہمیشہ سے چلتی آ رہی تھی، یعنی شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ خیر دوستو، مصر کی اسلامی فوج کے اندر ایک کمانڈر تھا جس کا نام تھا نازی۔ یہ دیکھنے میں تو مسلمان تھا لیکن اندر سے عیسائیوں کا جاسوس تھا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس جاسوس کے ذریعے سے کئی بار یہ کوشش کی کہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائی جائے، اور نازی نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو شراب پلائے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے اس کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور شراب کو پینا تو دور ہاتھ تک نہ لگایا۔ آخرکار جب نازی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی شراب کو کبھی نہیں پئیں گے تو اس نے ناکام ہو کر اپنا دوسرا پیترا اپنایا، اور وہ تھا لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ اس لیے اس نے ایک رات ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے اس کام کے لیے راضی کیا اور صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا، اور اس نے سلطان ایوبی سے کہا کہ سلطان، ایک لڑکی آئی ہے جو بہت دور سے سفر کر کے آئی ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت پریشان ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس لڑکی کو جلد سے جلد اندر بلا لیا جائے۔ حالانکہ نازی کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ نازی نے سلطان ایوبی سے کہا کہ وہ لڑکی اس بات کے لیے بھی ضد کر رہی ہے کہ وہ آپ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ نازی عیسائیوں کا جاسوس ہے اور یہ آپ کو کس جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ لہٰذا صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں اپنے خیمے میں جا رہا ہوں اور اسے میرے خیمے میں بھیج دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاں کرنے کے بعد اس غدار کمانڈر نے اس لڑکی سے یہ کہا کہ تمہیں خیمے کے اندر جا کر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر اس نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ اگر تو صلاح الدین ایوبی کو ایک گلاس بھی شراب پلا دے گی تو تجھے وہ سب کچھ ملے گا جو تو چاہے گی۔ بس اسی ارادے کے ساتھ وہ لڑکی صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف گئی، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر پہنچی تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر اس لڑکی کو دے دیا اور اس سے یہ کہا کہ اس چادر سے اپنے بدن کو ڈھک لو۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑے ہی نرم انداز میں اس لڑکی سے یہ سوال پوچھا کہ لڑکی، تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ یہ سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ اس لیے کیونکہ اس وقت عیسائی حکومت میں یتیم بچوں کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، اور ان میں سے جو بھی خوبصورت لڑکیاں ہوا کرتی تھیں ان کی بچپن سے ہی اسی کام کے لیے پرورش کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی سسک سسک کر رونے لگی اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے اس لڑکی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے سرداروں سے کہنا کہ تم نے جو کام سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ اس لڑکی نے جا کر اپنے سرداروں سے یہی کہا، اور اس لڑکی کی یہ بات سن کر سارے عیسائی لوگ خوش ہو گئے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ اگلی صبح ہوتے ہی نازی کمانڈر یعنی جو عیسائیوں کا جاسوس تھا اور مسلمانوں کی فوج میں رہا کرتا تھا، اس نے یہ افواہ پھیلانا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارا سلطان ایک شرابی اور زناکار ہے۔ سارے لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے
اور لوگوں کی آپس میں تکرار شروع ہو گئی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پورے محل میں یہی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً کہا کہ تم لوگ مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہے ہو، کم سے کم ایک بار اس لڑکی سے تو پوچھو جس کے بارے میں یہ نازی کمانڈر دعویٰ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس لڑکی کو بلایا گیا اور اس لڑکی نے سارے لوگوں کے سامنے یہ جواب دیا کہ قسم ہے مجھے اس خدا کی جس کو میں مانتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا ہے، کیونکہ رات بھر ان کے خیمے میں رہنے کے باوجود بھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی غلط کام کرنا تو دور میری طرف غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا۔ لہٰذا جب لڑکی نے یہ جواب دیا تو سارے لوگوں کے سامنے اس نازی کمانڈر کا مذاق بن گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ جب یہ عیسائی شراب اور لڑکی دونوں سازشوں سے ناکام ہو گئے تو اس کے بعد بھی ان لوگوں نے لگاتار صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کرنا بند نہیں کیا، لیکن وہ ہر سازش میں ناکام ہوتے جاتے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ آخر سلطان ایوبی سے کیسے نپٹا جائے، ورنہ ایک دن وہ آئے گا اور ہم سے اس بیت المقدس کو چھین لے گا۔ آخرکار جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کی تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پا لیا اور مصر میں جب اپنی حکومت کو بہت زیادہ مضبوط کر لیا تو انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا، اور آخرکار صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کو ساتھ لے کر بیت المقدس کے لیے نکل پڑے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے لوگوں میں جہاد کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر ایسا بھرا ہوا تھا کہ ان لوگوں کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، بیت المقدس کو فتح کرنا۔ اور پھر جب حطین کے میدان میں عیسائی اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی کہ جس میں صلاح الدین ایوبی کی فوج دھیرے دھیرے بیت المقدس کی طرف بڑھنے لگی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کے لیے خود بھی اس جنگ میں شامل تھے، اور ہزاروں عیسائی فوجیوں کو قتل کر کے بہت سارے فوجیوں کو قید کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور پھر اسی دن سے عیسائی حکومت وہاں سے ختم ہو گئی اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری فوج کے ساتھ بیت المقدس کے اندر گئے۔ جب بیت المقدس کو مسلمانوں نے جیت لیا تو وہاں کے عیسائی لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ شاید ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جیسا اس وقت کی عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فدیہ لے کر یعنی ٹیکس لے کر انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی، اور جو لوگ غریب تھے فدیہ یعنی ٹیکس نہیں دے پا رہے تھے ان کا فدیہ ان کا ٹیکس خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے ادا کیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا وہ بنوایا ہوا ممبر بھی بیت المقدس کے اندر بٹھا دیا، اور اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوری کی۔ پھر جب بیت المقدس کی فتح کی خبر پوری دنیا میں ہوا کی طرف پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نام کے ایک شخص نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے تو تمام عیسائی حکومتوں میں تہلکہ مچ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سبھی عیسائی حکومتیں ایک ہو گئیں۔ انگلینڈ، جرمنی، فرانس، اس طرح کے سبھی دیشوں نے مل کر ایک فوج تیار کی۔ انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجوں کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے، جس میں عیسائی فوجوں کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ تھی، اور وہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی تعداد کچھ ہزاروں میں تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان صلاح الدین ایوبی 3 سے 4 سال تک عیسائیوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار عیسائیوں کو جب یہ لگنے لگا کہ اب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کے واپس جانے کا ارادہ کیا، اور آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے مضبوط اور ہوشیار کمانڈر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہادر اور نڈر یودھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک دل انسان بھی تھے۔ وہ ہمیشہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، وہ ہر غریب انسان کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے اور اس سے محبت سے باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی حکومت میں ہمیشہ ان لوگوں سے ملنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے جو غریب اور کمزور قسم کے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی دولت کمائی وہ زیادہ تر غریبوں میں ہی بانٹ دیا۔ ان کے پاس اتنی دولت کبھی جمع ہی نہیں ہو پائی کہ وہ حج کر سکیں، حالانکہ ان کی ہمیشہ سے ہی خواہش تھی کہ ایک بار ضرور حج کریں، لیکن وہ جنگوں میں اتنا زیادہ مصروف رہے کہ انہیں اس کا موقع ہی نہ مل پایا۔ اور دوسری وجہ ان کے پاس دولت نہ ہونے کی بھی ہے۔ آپ مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ برابری سے ملا کرتے تھے، لہٰذا آپ کی اسی نرمی اور دریا دلی کی وجہ سے ہی عیسائی لوگ آپ کی آج بھی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نیک دلی کا اندازہ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنی نسلوں کے لیے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی وراثت میں صرف ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ، ایک دینار اور صرف 36 درہم تھے، اور ان تمام چیزوں کی قیمت ملا کر بھی اتنی قیمت نہیں بن پائی تھی کہ اس قیمت سے آپ کے دفنانے کا انتظام کیا جا سکے۔ لہٰذا آپ کے دفنانے کا خرچہ بھی اس وقت کے خلیفہ نے اٹھایا تھا۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس شخص نے پوری زندگی بھر حکومت کی اس کے باوجود بھی اس نے اپنے لیے اتنا پیسہ بھی نہیں بچایا کہ جن پیسوں کے ذریعے سے صرف ان کے دفنانے کا کام ہی پورا کیا جا سکے۔ تو میرے دوستو، دیکھا آپ نے، یہ ہے ہمارے اصلی ہیرو۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا صلاح الدین ایوبی کی پورا کہانی، پوری اتہاس اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ صلاح الدین ایوبی ایک مہان اور بہت بہترین بادشاہ اپنے دور کے گزرے ہیں، جو غریبوں کو سینے سے لگاتے تھے، مدد کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے۔ آج کل ایسا کہیں کچھ نہیں ہے، جو بادشاہ بن جاتا ہے بس وہ سوچتا ہے کہ اپنے ہی مال ہے سب ہڑپ کر جاؤں۔ تو یہ تھے ہمارے آئیڈیل، ان کو ہم کو چاہیے ہمارے نوجوان کو ان کی طرح بننے کی کوشش کریں۔ ان کی طرح تو خیر بن نہیں سکتے، لیکن ان کی طرح کوشش کریں بننے کی، کہ ایسے کام کریں جو دنیا بھی انہیں یاد رکھے۔
اور اچھے کام کریں تاکہ اللہ بھی انہیں یاد رکھے۔ تو یہ تھا ہمارا ریئیکشن۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔